औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 के 9th लेक्चर को करने जा रहे हैं और ये लेक्चर बेटा इस वक्त तक का आखिरी लेक्चर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिलेबस मुतारिफ करवाया है और उसमें कुछ चीज़ें कट डाउन करवा दी गई हैं। उसके मुताबिक आपका ये जो आज का लेक्चर है 10th क्लास के 7th जो चैप्टर है उसका ये आखिरी है और इसमें पाकिस्तान की गुर्बत के हवाले से जो है ये टॉपिक है। पाकिस्तान की गुर्बत की वजूहात क्या हैं और उन वजूहात को ख़त्म करके हम किस तरह से पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत को कम कर सकते हैं और लोगों की मेयार ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। गुर्बत सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा की आबादी है और उस सारी आबादी के दरमियान जो तकसीम है वो रुपए पैसे की वो मुनसिफाना नहीं हो सकी है। ना आज ये ऐसे है और ना ही कभी पहले ऐसे रहा था। किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास मुनासिब सी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए माल आ जाता है। तो इस तरह से ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है। गुर्बत कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। उस गुर्बत को कम करने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट्स जो हैं वो इक़दामात करती हैं। पाकिस्तान में गुर्बत क्या है, किस तरह से है? पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मईशत हमेशा से एक मसला रहा है। जिस मुल्क की मईशत बेहतर होती है, इकनॉमिक बेहतर होती है, उस मुल्क में जो है लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है। गुर्बत कम होती है क्योंकि काम करने के मौके, नौकरियाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, तो लोग बेहतर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं और अपनी गुर्बत को कम कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान का मसला, बहुत सारे मसले हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तानियों की वो गुर्बत का शिकार है और वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल हैंड टू माउथ गुजार रहे हैं और अपनी कोई उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। उनके पास घर नहीं है, अच्छा खाने को नहीं है, अद्वियात को अपने लिए नहीं ख़रीद सकते हैं। तो बेसिक नीड्स जो हैं, छत उनके सर पे नहीं है, वो इंसानों की पूरी नहीं हो रही। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सारी बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। अब गुर्बत होती क्या है, हम किस चीज़ को गुर्बत कहते हैं? गुर्बत की तारीफ जो है वो वर्ल्ड बैंक ने की है। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, एक ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मेजर मसला है। तो इसको बाकायदा एड्रेस किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो इसकी गुर्बत की तारीफ की है उसमें $1.25 योमिया, यानी इतने पैसे अगर कोई बंदा कमा रहा है तो वो गुर्बत की लकीर के आखिरी दर्जे पे है, यानी वो 1.25 डॉलर को यहाँ पे किया गया। आपको पता है कि इंटरनेशनली जो करेंसी यूज़ होती है वो डॉलर की है और ये तारीफ वर्ल्ड बैंक ने की है। तो उस हिसाब से यहाँ पे रुपए का जिक्र नहीं है बल्कि डॉलर का जिक्र है। तो एक बंदा अगर एक दिन में 1.25 या 1.25 डॉलर कमाता है तो वो गुर्बत की सबसे निचली सतह पे उसको कंसिडर किया जाता है। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि $1.25 यौमिया तो क्या वो कई दिन में भी नहीं कमा पाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की बहुत सारी आबादी जो है वो गुर्बत का शिकार है इस तारीफ के मुताबिक। उसके बाद गुर्बत का शिकार अफराद जो हैं वो पूरी दुनिया की अगर बात करें तो वो 21% हैं। पूरी दुनिया की आबादी जो 7 अरब के करीब है या उससे ज़्यादा है, उसमें 21% अफराद ऐसे हैं जो कि गुर्बत का शिकार हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपनी ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात को पूरा कर पाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए या सहूलियात अपनी ज़िंदगी को में हासिल करने के लिए उतना नहीं कमा पाते जितनी उनको ज़रूरत होती है। उसके बाद पाकिस्तान में गुर्बत की बात करें तो पाकिस्तान में 24.3% जो है वो गुर्बत है।
24.3%, یعنی جو پاکستان کی آبادی ہے اس کا تقریباً چوتھائی حصہ جو ہے وہ غربت کا شکار ہے. اب ان لوگوں کے پاس یہ تو آپ کے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کچی وادیاں آپ کو نظر آتی ہیں اپنے علاقوں کے ارد گرد. ان میں لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, انہوں نے کپڑوں کے ساتھ جھونپڑیاں ٹائپ بنائی ہوئی ہیں, وہاں پہ وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کمانے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. اس کے لیے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں کہ کام نہیں ہے. پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر بہت زیادہ کاروبار جو ہے وہ لوگ نہیں کھول رہے ہیں, جس کی وجہ سے آگے سے نوکریاں جو ہیں وہ نہیں نکل کے آ رہی ہیں اور لوگوں کے پاس کمانے کے ذریعے نہیں ہیں. تو لوگ بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ مانگ کے گزارا کرنے کے پر جو ہے وہ اس کے لیے پرابلم ہے, وہ مانگ کے ہی اپنا گزارا کرتی ہے. دنیا کی آبادی جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ 7 ارب ہے, جس میں سے 21.21% جو ہے وہ آبادی وہ غربت کا شکار ہے. پاکستان میں آبادی جو ہے وہ 24.3% غربت کا شکار ہے, یعنی بہت لوئر لیول پہ جا کے وہ صرف اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس طرح کے اپنے کھانے پینے کی بہت کم سی مناسب سے ضروریات پوری کرتے ہیں, نہ ان کے پاس میڈیسن کے لیے پراپر پیسے ہوتے ہیں, نہ بہت اچھا کوئی خوراک کھانے کے لیے ہوتے ہیں, نہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے. جسٹ وہ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. احساس کمتری یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہو جاتا ہے ان لوگوں کے اندر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب ہم لوگ جب جن علاقوں میں رہتے ہیں, ہمارے گھر ہیں, ہمارے ارد گرد کے کسی نہ کسی کونے میں یا کسی نہ کسی ہماری گلی میں کوئی نہ کوئی ایسے افراد رہتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, جن کے پاس بنیادی ضروریات زندگی کی نہیں ہے, سہولیات نہیں ہے زندگی کی. تو وہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. جب کوئی لوگ کسی قوم کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی بہتر کام کرنے کے قابل نہیں رہتے, کوئی بھی اپنے آپ کا پازیٹیو رول پلے کرنے کے قابل نہیں رہتے, نیشن بلڈنگ میں ان کا رول پلے نہیں وہ کر پاتے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کم تر تصور کرنے لگتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے کم ہیں, اتنے کم تر ہیں لوگوں کے پاس سے کہ نہ ہمارے پاس اچھا کھانے کو ہے, نہ اچھا پہننے کو ہے, نہ اچھی رہائش ہے ہمارے پاس. تو یہ چیزیں جب لوگوں کے دماغوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں تو بعض اوقات یہ بہت نیگیٹو رویے بھی ڈیولپ کرتی ہیں. معاش کی کمی اور معاش کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے نیگیٹو پہلو سامنے آتے ہیں. چوری ڈاکہ, لوگوں کے ساتھ راہزنی جو ہے, چیزیں سنیچ کر لی جاتی ہیں. یہ ساری ایک فیکٹر ان کا بنتا ہے غربت. لوگوں کے پاس جب کھانے کو نہیں ہوتا تو ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ جرم کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا ہے ٹاپک, وہ ہے پاکستان میں غربت کے اسباب کیا ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں غربت جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے. 23 پوائنٹ سم تھنگ غربت ہونا بہت بڑی تعداد ہے جو غربت کا شکار ہے پاکستان کے اندر. تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے افراط زر کی شرح میں اضافہ. افراط زر کی شرح میں اضافہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو افراط ہوتے زیادتی ہونا, کسی چیز میں کسی چیز کا بڑھ جانا, زر مال دولت پیسہ, تو پیسے کا بڑھ جانا اور چیزوں کا کم ہو جانا. اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جب پیسہ بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب تو خوشحالی ہونا چاہیے, کیونکہ بیسک نیڈ تو پیسہ ہی ہے نا, اور پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ اپنی ساری نیڈز پوری کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ افراط زر سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن ضروریات زندگی جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں کہ ایک جگہ کسی شاپ کیپر کے پاس 3 چیزیں ہیں سیل آؤٹ کرنے کے لیے, لیکن ان 3 چیزوں کو خریدنے والے 10 لوگ ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ 10 لوگ
3 چیزوں کو خریدنا چاہتے ہیں اور 10 کے 10 لوگوں کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، تو کیا ہوگا ایونچولی؟ وہ دکاندار ان چیزوں کی قیمت بڑھاتا جائے گا اور جو سب سے زیادہ پے کرے گا وہ ان چیزوں کو خرید لے گا. لہٰذا چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ افراط زر ہو جاتا ہے، پیسے کی لوگوں کے پاس زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ اشیاء کو اور اپنی سہولیات کو جو ہے وہ مہنگے سے مہنگے داموں بھی خریدنے لگتے ہیں. اب یہ افراد کیوں ہو جاتی ہے؟ سب کے پاس تو زیادہ نہیں ہوتی ہے، یہ معاشرے کے ایک گروپ کے پاس، ایک طبقے کے پاس زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ سہولیات بھی ساری خرید لیتے ہیں، وہ تمام اپنی سروسز بھی لوگوں سے حاصل کر لیتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ لگژریس لائف گزار لیتے ہیں. لیکن جو اس کے اپوزٹ طبقہ ہوتا ہے اس کے پاس پھر وہ سہولتیں نہیں پہنچ پاتی، چیزیں مہنگی ہونے کی بنا پر وہ ان کو خرید نہیں پاتے، تو ایک گیپ ڈیولپ ہو جاتا ہے جو کسی بھی مہذب اور پازیٹیو معاشرے کے لیے وہ زہر قاتل بھی ہو سکتا ہے. کہ اتنا زیادہ گیپ ہونا، کسی ایک طرف لوگوں کے پاس بہت پیسہ اور دوسری طرف لوگ بالکل غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تو لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو پاکستان کے اندر جو ایک وجہ ہے وہ افراط زر ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے طبقات ہیں جن کے پاس پیسے کی، مال و دولت کی بہت ریل پیل ہے اور وہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ توانائی کا بحران ہے. توانائی، انرجی، آپ نے یہ پچھلے ہی لیکچر میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا یہ کیا ہوتا ہے. اب انرجی، توانائی جب کسی کے پاس ہوتی ہے انرجی اور وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے تو اس سے نئے نئے کام نکلتے ہیں، نئے نئے کاروبار، نئے نئے کارخانے کھلتے ہیں. اب جب کارخانے کھلیں گے، فیکٹریز لگیں گی، کوئی بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرے گا، کسی بھی قسم کا بزنس ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ اکیلا تو اپنا بزنس نہیں کرتا. جب وہ کام اپنا شروع کرتا ہے تو اسے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے امپلائیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح سے نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں. بہت ساری لوگوں کے، کوئی سویپر رکھتا ہے، کوئی گارڈ رکھتا ہے، کوئی اپنے ہیلپ کے لیے لوگوں کو رکھتا ہے، آفس ورک کے لیے وائٹ کالر جابس جو ہیں بہت ساری ہوتی ہیں. سروسز کے اگر آپ سیکٹر میں جائیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے پاس کام کرنے کے مواقع ڈیولپ ہو جاتے ہیں اگر ملک کے پاس توانائی کا بحران نہ ہو، یعنی انرجی سیکٹر ملک کا بہتر ہو. اب پاکستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا انرجی کا سیکٹر بہت ویک ہے. ہمارے پاس انرجی کے معاملے کے زمرے میں اگر ہم جاتے ہیں تو جو ہمارے یہ چیزیں، کوئلہ ہے، گیس ہے، آئل ہے، جن سے ہم ملک کی انرجی حاصل کرتے ہیں، فیکٹریز کو چلاتے ہیں، گھریلو ہمارے اخراجات جن سے چلتے ہیں، وہ سب کے سب کمی میں جا رہے ہیں، وہ ہماری آبادی کی ضروریات کے مطابق نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ ایک بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان میں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے توانائی کا کم ہونا، غربت کو ڈیولپ کرتا ہے. اس کے بعد روزگار کی کمی. جیسے میں نے آپ کو توانائی کے حوالے سے بتایا کہ جب کسی ملک کے پاس انرجی ہوتی ہے، انرجی سیکٹر ان کا رچ ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں، ان سے لوگوں کے پاس کام کرنے کے مواقع آتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے ذریعہ معاش کو حاصل کرتے ہیں. تو پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہوں گے، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں، آپ کے بہن بھائیوں نے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بے روزگاری کا شکار ہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ نوکریاں جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، نہ ہی کوئی نئے یونٹس لگ رہے ہیں، نہ نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر، اور جو کہ نوکریاں جنریٹ کرتی ہیں. تو بے روزگاری جو ہے وہ بتائی سی بات ہے کہ روزگار ہوگا تو آپ پیسہ کمائیں گے، آپ پیسہ کمائیں گے تو اپنی ضروریات زندگی کو بہتر طریقے سے پورا کریں گے اور وہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا. جب آپ کے پاس روزگار ہی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کام کرنے کا موقع نہیں ہے، تو پھر آپ ایونچولی اس کا نتیجہ جو ہے وہ غربت ہی ہے انسان، اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کمانے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے. نیکسٹ ہے جی ناخواندگی. ناخواندگی یعنی ان پڑھ لوگ زیادہ. آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان پڑھ ہیں اور
پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، اور یا کسی کوئی پڑھنا لکھنا جانتا بھی ہے تو وہ ایک خاص حد تک، اس سے زیادہ ان کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے. پھر ساتھ ہی اگر میں دوسرے اپنے پوائنٹ کو بھی ملاؤں تو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہے. ہمیں آج کے جس دور میں ہم جا رہے ہیں اس میں صرف ایجوکیشن حاصل کر لینا اور جو ہے وہ کافی نہیں ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ابھی پیچھے بھی یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ نوکریاں جو ہیں جو وہ جنریٹ نہیں ہو رہی ہیں، وہ زیادہ نہیں آ رہی ہیں. تو اس کے لیے بہت ہی ہیلپ فل جو چیز کسی بندے کے لیے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا کاروبار کرے، وہ اپنا کوئی کام کرے. تو جب ہم لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے، ٹیکنیکل تعلیم دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو ہنر دیں گے. جیسے اگر لڑکیوں کی بات کی جائے تو وہ سلائی سیکھ سکتی ہیں، وہ پینٹنگ سیکھ سکتی ہیں، وہ کڑھائی سیکھ سکتی ہیں. بوائز کی بات کریں تو وہ کوئی بھی ٹیکنیکل کام سیکھ سکتے ہیں، جن میں الیکٹریشین کا کام ہو سکتا ہے، جو الیکٹرانکس کا سامان خراب ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کام ہو سکتا ہے. اور بھی بہت سارے اس طرح کے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہم ان کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی قابل بنا سکتے ہیں. صرف ایجوکیشن حاصل کر لینا یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان میں، کیونکہ لوگ صرف ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو حاصل نہیں کرتے، کوئی ہنر نہیں سیکھتے. اس بنا پہ وہ ڈگری خالی لے کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جاب ملے، تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جو ان کے لیے نیکسٹ ان کے ذہن کے لیے جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے وہ چیزوں کو جنریٹ کرتا ہے، اور وہ ایونچولی کوئی بھی غلط کام بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا صرف تعلیم نہیں بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھی جو ہے وہ لوگوں کو آنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں پاکستان میں نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی فیکٹرز ہیں، یہ بھی وجوہات ہیں، یہ بھی ریزنز ہیں کہ پاکستان کے اندر غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بعد آ جائیے معاشی ترقی کی رفتار میں کمی. معاشی ترقی آپ کے چیپٹر کا نام بھی یہی ہے، اور یہاں ہم شروع سے ابھی تک یہی پڑھ رہے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے کون سی چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں، کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح سے معاشی ترقی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ معیشت بہتر ہوگی تو ہی نوکریاں بنیں گی، جنریٹ ہوں گی. نوکریاں جنریٹ ہوں گی تو لوگوں کے لیے پھر کام کرنے کے مواقع ملیں گے، اور لوگ کام کریں گے اور اس سے پیسہ کمائیں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے، تو ہی غربت کو کم کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان کے اندر معاشی ترقی کی رفتار بہت زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اس میں بھی ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ بھی ایک فیکٹر ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر غربت بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بعد ہے اندرونی اور بیرونی سرمایہ میں کمی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے کارخانے لگانا، بہت زیادہ فیکٹریز لگانا، بہت زیادہ جو ہے وہ کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرنا، یہ دو جگہوں پہ کیا جاتا ہے. ایک تو ملک کے اندر کے جو کاروباری افراد ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں، دوسرا باہر کے ملکوں سے آنے والے لوگ بھی کسی ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب جب انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ دونوں چیزیں کم ہو رہی ہیں. پاکستان کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، ٹیکسز بھی ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر پچھلے بہت سارے سال پاکستان جو ہے وہ شکار رہا ہے دہشت گردی کا، وہ بھی ایک فیکٹر رہا ہے جس کی بنا پر پاکستان کے اندر اندرونی طور پر بھی جو سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی لوگ جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. اب انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو نئے یونٹس نہیں لگ رہے، نئی فیکٹریاں نہیں لگ رہی، اور اس کے نتیجے میں نوکریاں بھی نہیں ہیں. آبادی چونکہ بڑھتی جا رہی ہے، آبادی میں جو ہے اضافہ اپنی روٹین سے ہو رہا ہے، لیکن وسائل اس طرح سے نہیں بڑھ رہے ہیں. لہٰذا غربت جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، اور غربت کی وجہ یہ سارے فیکٹرز جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں. اس کے بعد ہے غربت میں کمی کے لیے اقدامات، کہ اب کس طرح سے اس غربت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، کون سی ایسے کام کیے جا سکتے ہیں جن سے ہم غربت سے نکل سکیں. تو سب سے پہلے مختلف محکموں میں نئی ملازمتوں میں اضافہ. اب نئی ملازمتوں میں اضافے کے لیے
ضروری ہے کہ ان میں نئے نئے شعبے کھولے جائیں، ان کو وسعت دی جائے، ان کے نئے یونٹس کھولے جائیں. اس کے علاوہ تو پاسبل نہیں ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ جو ایک فیکٹری کام کر رہی ہے، جو ایک یونٹ کام کر رہا ہے، اس کے اندر اس کو پھیلایا جائے، اس کے اندر وسعت پیدا کی جائے اور نئی نوکریاں جو ہیں وہ جنریٹ کی جائیں، تاکہ جو ہر سال جو طلباء اپنی اسٹڈی سے فارغ ہو کے نوکریوں کے لیے آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ حد تک نوکریاں جو ہیں وہ اویلیبل ہوں. اس کے بعد تعلیمی اداروں میں مستحق طلباء کی امداد، یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ اگر گورنمنٹ ایسے کچھ ادارے، کچھ ایسے اقدامات کرے یا ایسے ادارے بنائے جو کہ اسکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، ایسے طلباء طالبات ہیں جو کہ اپنی ہائی اسٹڈیز خود نہیں کر سکتے، اپنی پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو ان کے لیے امداد کی جائے، ان کی تاکہ وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں اور پاکستان کے لیے ایک مفید شہری بن سکیں. اس کے بعد ضروری بنیادی سہولیات کی فراہمی. اب ضروری بنیادی سہولیات ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہر بندے کے لیے کیا ہے، اس کو کپڑا چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو صحت کی سہولیات چاہیے، اس کو تفریح کی سہولت چاہیے، اس کو چھت چاہیے. تو یہ ساری سہولیات جو ہیں اگر گورنمنٹ اپنے ذمہ لیتی ہے تو لوگوں کی جو ہے وہ معیار زندگی کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ سے مستحق افراد کی امداد. اب بیت المال، پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس اسلامی ملک کے اندر ایک ایسے، آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو لوگوں کی امداد کے لیے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ زکوٰۃ کا ایک ہمارا سسٹم جو ہے وہ خاص مذہبی ایک سسٹم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض میں شامل ہیں، ہمارے بنیادی رکن ہے یہ ہمارے مذہب کا. تو اس میں جب زکوٰۃ فنڈ بیت المال ایک ادارہ بنایا گیا ہے، اس کے اندر تمام جو مخیر حضرات ہیں جن کے پاس مال اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا کیا ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال نکالتے ہیں. اس زکوٰۃ کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کو مستحق افراد تک پہنچایا جائے، اور ایسے نہ پہنچایا جائے کہ جسٹ ان کو کھانا پینا پرووائڈ کر دیا جائے، بلکہ ایسے ان کو یہ چیزیں پہنچائی جائیں کہ وہ ان کو یوٹیلائز کر کے اپنے لیے معاش کا کوئی ذریعہ بنا سکیں. جیسے نیکسٹ جو میں نے آپ کو مائکرو فائنینس کا بتایا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ہیلپ فل چیز پاکستان جیسے ملک کے لیے ہو سکتی ہے. اس کی ساری آبادی کو اگر ٹوٹل گورنمنٹ جو ہے کاؤنٹ کرے اور اس آبادی کے بعد اس کے پاس جتنے وسائل ہیں ان کو کاؤنٹ کرتے ہوئے جو غربت کا شکار لوگ ہیں ان کو کچھ ایسے قرضہ جات دیے جائیں جس سے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں اور ان کاروبار سے وہ اپنا زندگی کا سرکٹ جو ہے وہ چلائیں. تو اس طرح سے مائکرو فائنینسنگ جو ہے یہ بھی ایک بہت ہیلپ فل چیز ہو سکتی ہے کسی بھی ملک میں غربت کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ آج کا آپ کا ٹاپک ہے جس میں ہم نے پڑھا ہے پاکستان میں جو ہے وہ غربت کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر پاکستان اس کو ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو بس میں ایک شارٹ سا ریویو دوں گی. پاکستان کا مسئلے بہت ہیں پاکستان کو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آبادی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. تو غربت پاکستان کی آبادی کا بہت اہم مسئلہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں 24.3% لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اس کے بعد غربت کی تعریف ہے، یا آپ کو شارٹ کوسچن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے کہ ورلڈ بینک نے غربت کی جو تعریف کی ہے اس کے مطابق 1.25 یا 1.25% سے کم جو لوگ کماتے ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے تصور کیے جاتے ہیں، یا ان غربت کے بہت لوئر طبقے کو ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد دنیا کی آبادی جو ہے 7 ارب ہے اور دنیا میں 21%، یعنی تیسرا حصہ دنیا، مطلب چوتھا حصہ دنیا کا جو ہے وہ غریب ترین لوگوں کا ہے. اور اس کے بعد آ جائیں افراط زر، توانائی، روزگار کی کمی، ناخواندگی، ٹیکنیکل تعلیم کی کمی، معاشی ترقی کی رفتار میں کمی، اور اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، غربت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اور یہ وہ جو ہے اقدامات ہیں جن کو کرتے ہوئے غربت سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اس میں مختلف محکموں میں نئی ملازمتوں میں اضافہ، تعلیمی اداروں میں مستحق افراد کی امداد،
ضروری بنیادی سہولیات جو ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچائی جائیں، وہ گورنمنٹ اپنے ذمے میں لے لے. بیت المال میں جو زکوٰۃ فنڈ جمع کیا گیا ہے اس کو مستحق افراد تک پہنچایا جائے. اور پھر مائکرو فائنینسنگ جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو قرضہ دے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا اور چیپٹر نمبر 7 کا یہ لاسٹ ٹاپک تھا. اس کو بھی اچھے سے سن لیجئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اسی کے اندر چھوٹے چھوٹے شارٹ کویسچن جو آپ کو لگیں ان کو بھی آپ انڈر لائن کر لیا کریں اپنی بک کے اوپر تاکہ نیکسٹ آپ کے کام آ سکیں. اوکے، آج کا اتنا ہی ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.